रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान में हर कोई मखमसे में मुब्तला है, लेकिन जो पतंगबाज सजना है उसके हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। कभी पुलिस वाले पकड़कर उनका सर मूंड देते हैं, कभी उनको हाईएस्ट अथॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी तरफ से अंदिया मिलता है कि अगले साल बसंत की तैयारी हो सकती है और हम ऐसी ज़बरदस्त बसंत बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। तो बसंत एक खूनी खेल है या इसके ज़रिए हमने पाकिस्तान को प्रमोट करना है? हमारे प्रोग्राम के एक हिस्से में ये सेगमेंट शामिल होगा। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। हम जानना ही चाहते हैं कि सियासत का रुख क्या होगा। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कह रही है कि हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो लोग फसाद फैलाते हैं उनके लिए भी आर्मी चीफ ने पैगाम दिया। इस पर भी हमारे पास डॉक्टर फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो बलूचिस्तान से मुतल्लिक है, जिसके हवाले से सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जानना उनसे ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इस खिताब के पेश नज़र और इसकी रोशनी में क्या सूरत हाल तब्दील हो सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आज सरदार अख्तर मेंगल ने अपना धरना ख़त्म कर दिया, तो ये आपके ख्याल में हुकूमत और जो तस्फिया करवाना चाह रहे थे उनकी इंटरवेंशन से हुआ, आपकी काविशों से हुआ, या उन्होंने खुद ही समझा कि मैं इसको ख़त्म करके किसी और किस्म की तहरीक का आगाज़ करूँ? देखिए, सबसे पहले तो तलत साहब आपका बेहद शुक्रिया। यकीनन इस पर हुकूमत की काविशें ज़रूर थी, लेकिन सरदार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं, और उस पर ज़ाहिर है जो APC या बाकी जो जितनी जमातें थी उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। मैं तो कम से कम हुकूमत के लेवल पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले दिन से उनको कहा था कि आप हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाएं, किसी तरीके से मुज़ाकरात से, बातचीत से इस मसले को हल करें। बहरहाल ये उनका अपना फ़ैसला है और एक खुशाइंद फ़ैसला है। मैं उस फैसले को की उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने एट लास्ट ये फ़ैसला जो किया है ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए खुशाइंद है कि इस तरह धरने देकर जो मामलात अदालतों में हों उनके फ़ैसले मनवाना या इस तरह की पॉलिटिक्स करना, ये यकीनन, और फिर उन लोगों के लिए जो टेररिस्ट के कोलैबोरेटर्स हों, जो टेररिस्ट के साथी हों, जो उनके लिए लेजिटिमेट वॉइसेस हों, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं थी। ये फरमाएगा कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वो एहतजाज को एक नया रुख देंगे। उन्होंने अपने अहदाफ नहीं बदले, शायद अंदाज बदला है। आपने बिलवास्ता बात की मारंग बलोच और वो लोग जो कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। तो आपको लगता है कि शायद अगली मरतबा जब आप उनके बारे में बात कर रहे हों तो किसी और मसले के ज़ाविये से बात कर रहे होंगे, या आपको एहसास ये कि ये डिफ्यूज़ हो गया जो वो बिल्डअप चाह रहे थे? देखिए तलत भाई, हम पहले दिन से हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द डे फर्स्ट कि राइट टू असेंबल जो है वो हर पाकिस्तान के शहरी को उसका हक है, लेकिन उस असेंबली को ऑर्गेनाइज करने का हक उसी रियासत ने, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हुकूमत को दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये राइट टू असेंबल उनका हक है, वो जब चाहें वो असेंबली करें, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने का हक हम अपना कभी किसी और को नहीं देंगे। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये फैसला किया है कि आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी, आपकी शाहराहें बंद नहीं होंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उस मरीज़ के साथ खड़ा होने को कहता है कि जो बेचारा एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मर रहा हो। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उस खातून के साथ खड़े होने का कहता है जिसको बेदर्दी के साथ बसों से उतार के उसके सामने उसके शोहर को और उसके बेटे को बेदर्दी के साथ गोलियां मार दी जाए, और उसकी चादर एक हो, वो हैरान हो कि उससे अपना सर ढांपे या अपने खावंद या अपने बेटे के लाश ढांपे। तो मैं तो उसी के साथ, मजलूम के साथ खड़ा रहूँगा, और किसी किस्म की बलूचिस्तान में तोड़ फोड़ की, बलूचिस्तान में शाहराहें बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। राइट टू असेंबली का बिल्कुल उनको हक है, वो हम देंगे, और हुकूमत जहाँ कहेगी वहाँ पर वो अपनी रैलीज भी करेंगे, जलसा भी करेंगे। जहाँ हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, जहाँ हुकूमत समझेगी कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो जैसे हमने इस वक्त क्वेटा में आने की इजाज़त नहीं दी, हम उस वक्त भी ये एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जब तक कोई पीसफुल रहता है और इंटेंशन पीस की रहती है, सबसे बड़ी चीज़ जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, सीरियस किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, चैलेंज को सामना कर रहे हैं, जो कि इसमें लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं और जो नैरेटिव है, जो सबवर्जन है, ये मैं समझता हूँ कि वायलेंस से बड़ा चैलेंज है। वायलेंस का चैलेंज तो
آرمی چیف نے کل اپنی سپیچ میں بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتے ہیں اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن جو سبورژن ہے، جو نیریٹو ہے، وہ ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، اور نان کائنیٹک اپروچ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے آرمی چیف کے خطاب کا حوالہ دیا، اس کا ایک حصہ میرے پاس موجود ہے، ہم وہ ذرا سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو آخری جملہ ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں، وہ بہت اہم جملہ ہے، ذرا سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے کیا کہا۔ جی You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? Indian Army, with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ انشاءاللہ you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. آخری جملہ ہے کہ ہم ان کو مار لگا کے ختم کر دیں گے ویری سون۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تو کلیئر کٹ گول سیٹنگ ہے، اگر آپ پالیسی کے زاویے سے دیکھیں تو ویری سون کیا ایسا ہونے جا رہا ہے یا آپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں جس کے بعد یہ معاملہ حتمی طور پر ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے طلعت بھائی، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیے گا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس میں ایک اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائی گئی۔ اس اپیزمنٹ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے جو گیجٹری ان کو ملا یو ایس وڈرال کے بعد، اس کے بعد آپ نے ایک رائز دیکھا۔ اس رائز کے ساتھ پھر جب بلوچستان میں ٹیررزم میں رائز آتا ہے، کنفیوژن میں بھی رائز آتا ہے کہ باقی پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ میں بار بار ریپیٹیشن پہ یہ کہتا ہوں کہ جو وائلنس مذہب کے نام پر ہے، اس کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے۔ ایک تو ٹرین انسیڈنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن میں پورے نیشن نے اس کنفیوژن سے نیشن نکل رہی ہے اب، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز جو ہے، یہ بلوچستان کی اسٹریٹجی ہے، بیکاز سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے۔ اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہی ہوتے ہیں اور وہی کرنے جا رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی کوئی لاسٹ ویک اسی سڑک پر جس پر انہوں نے 26 اگست کو مسخیل میں جس طرح معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے شہید کیا، وہ دوبارہ سڑک پہ آ رہے تھے، لوکل انٹیلیجنس ملی، اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے نتیجے میں 9 دہشت گرد جہنم وصل ہوئے۔ سو یہ وہ اپروچ ہے جس کو ہم نے اور انہانس کرنا ہے اور اسٹرینتھن کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہماری پروونشل فورسز ہیں، جس میں لیویز ہے یا پولیس ہے، کنورژن آف ایریاز ہیں فرام بی ٹو اے، وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی سی ڈی ڈی کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ سو یہ ایک ہولسم گورنمنٹ کی ایک اپروچ ہے، اور ساری گورنمنٹ مل کے دیکھیں۔ سب سے بنیادی بات طلعت بھائی یہ تھی کہ ماضی میں ہم نے بلوچستان میں یہ دیکھا ہے کہ اس لڑائی کو صرف سمجھا ہوا تھا کہ فوج اور بلوچ دہشت گرد، کہنا میں دہشت گرد ہی کہوں گا، بلوچ کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے ہر شہری نے یہ دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ میری ریاست کا مسئلہ ہے، وہ میری ریاست کو بندوق کے زور پہ توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑائی میں نے بھی لڑنی ہے، یہ لڑائی پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ لڑائی انٹیلیجنشیا نے لڑنی ہے، یہ لڑائی میڈیا نے لڑنی ہے، یہ لڑائی جوڈیشری نے لڑنی ہے۔ تو یہ لڑائی سب نے لڑنی ہے۔ اب کم سے کم بلوچستان حکومت جو ہے یا بلوچستان کے لوگ جو ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑائی میں اپنی افواج کے ساتھ یا اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ گلو اینڈ ہینڈ ہو رہے ہیں اور دوبارہ گلو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اب لوکل انٹیلیجنس آنا یہ بہت پازیٹیو سائنز ہیں بلوچستان سے۔ اچھا آرمی چیف بہت اسپیسیفک تھے، انہوں نے 1500 کا نمبر دیا کہ 1500 لوگ جو ہیں، ظاہر جب فوج کا سربراہ بولتا ہے یا وزیر اعظم بولتا ہے تو جب وہ نمبر سائٹ کرتے ہیں وہ ایک گیسٹیمیٹ نہیں ہوتا، وہ رف اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن وہ کافی پریسائز نمبر تھا۔ تو اگر 1500 لوگ ہیں تو ان میں سے کتنے فیصد آپ کے خیال کے مطابق افغانستان کی سرحد سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور کتنا نیٹ ورک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر موجود ہے؟ کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 1500 لوگ ہیں، یہ آپریشنلی کہاں پر لوکیٹڈ ہیں؟ دیکھیے طلعت بھائی سمجھے اس کو، 1500 کا جو ایگزیکٹ فگر ہے مجھے یقین ہے، ظاہر ہے وہ آئی ایس پی آر بتائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ 1500 1600 1700 یہ اتنے فگرز میں یہ انہوں نے کہا ہوگا۔
اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ان کی لیڈرشپ ہے جو کہ یورپ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہیں, جو افغانستان میں بھی ہیں اور ہمسایہ ممالک میں بھی موجود ہیں. ایک فٹ سولجر ہے جو بلوچستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گرے میں آپریٹ کر رہا ہے. وہ سوسائٹی کے اندر بھی ہے, اربن سینٹرز میں بھی ہے, وہ پہاڑوں کے اوپر بھی ہے. اس طریقے سے اگر اس کی پریزنس کا آپ میرے سے پوچھیں گے کہ کہاں پر ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہتر رپورٹس ہوں گی, ان کو زیادہ پتہ ہوگا اور اس پہ کام بھی کریں. لیکن ان کی جو یہ تعداد ہے وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پر دور دراز پہاڑوں پہ کیمپس بنا کے رہتے ہیں. کبھی ایک جگہ پر ہیں, پھر 2 دن بعد دوسری جگہ پر ہیں, پھر تیسری جگہ پر ہیں. تو اس طریقے سے, اور پھر اربن سینٹرز میں جو لوگ ہیں وہ تو اس حد تک ہیں کہ آتے ہیں. ابھی تربت کی مثال لے لیں کہ پچھلے دنوں آئے 5 منٹ کے لیے 10-15 لڑکے آئے ویپن لے کے اور پھر اچانک سے وہ گم ہو جاتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ شہر کے اندر بھی ان کی اس طرح کی پریزنس ہے. لیکن ہم انٹیلیجنس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور بہت ساری ریزنز ہیں کہ یہ جب اربن سینٹرز میں آئے ہیں یا شہروں کی طرف یہ آئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے, جو ٹولز ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار. تو اس کا کاؤنٹر بھی انٹیلیجنس نے کرنا ہے. تو انٹیلیجنس کو جو ٹولز دیے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹولز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پر یہ 4G سروسز, انٹرنیٹ سروسز ہم نے پورے بلوچستان میں سٹارٹ کر دیے. اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, جو نیگیٹو استعمال ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, پورا پلان کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی سبورژن ہوئی ہے, یہ ٹک ٹاک, فیس بک, ہم نے بہت میٹنگز کی ہیں PTA کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اس میں بڑی سپورٹ ہے ہمیں. تو ہم وہ ساری نیگیٹو چیزوں کو روک رہے ہیں. اس پہ پروونشل گورنمنٹ پہلا پروونشل گورنمنٹ ہے جنہوں نے پروونشل ٹاسک فورس بنائی ہے, پروونشل ایکشن پلان بنایا ہے. اور اس ایکشن پلان کے تحت جو وارفیئر ہے اور ایک لا فیئر ہے, تو لا فیئر کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کی جنگ کو قابو پا لیں گے انشاءاللہ. کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کل ہم نے ایک امریکن ایکسپرٹ سے جو امریکی ہتھیار افغانستان میں رہ گئے ہیں اس کی اسیسمنٹ لی اور ان سے پوچھا کہ واشنگٹن پوسٹ کی بڑی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا کتنی 2.5 لاکھ کے قریب تو اسالٹ رائفلز موجود ہیں, ان کی مختلف ورائٹی موجود ہے, 8,000 کے قریب نائٹ گوگلز موجود ہیں, گرنیڈ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ایمونیشن ہے. وہ ڈرونز کے ساتھ ٹیکنالوجی کو میچ کرتے ہیں اور پھر ایک ایڈوانٹیج لیتے ہیں. ان کا ماننا یہ تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہہ تو دیا ہے کہ اسلحہ واپس ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ امریکی اسلحے کی افغانستان میں موجودگی اور بلوچستان کی دہشت گردی میں استعمال جو ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا کتنا اہم ہے چیلنج آپ کے لیے؟ دیکھیے یہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو گیجٹس آ گئے ہیں وہ اتنے ایڈوانسڈ گیجٹس ہیں کہ ہر آلموسٹ اب یہ اس ایزیلی اویلیبل ہو گئے ہیں. دو کہ شاید امریکنز اس وقت سوچ رہے تھے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ اگلے 10 سال 5 سال اتنا بڑا ویپنری جو ان کو دیا تھا, تو مقصد یہی تھا کہ شاید وہ 10 سال ریزسٹ کر سکیں یا اپنی حکومت بتا سکیں. وہ تو 72 گھنٹے بھی نہیں روک سکے. تو اس کی وجہ سے وہ سارا گیجٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. اب اس کو کاؤنٹر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس کو کم کیا جائے, اس میں امریکنز ہماری ہیلپ کریں. افغان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے تو وعدہ کیا ہے, وعدہ ہم سے نہیں کیا, انہوں نے دنیا میں دوحہ معاہدے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ہمیں ان کو یہ بار بار بتانا چاہیے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, آپ اپنا وعدہ جو آپ نے دنیا سے کیا ہے اس وعدے پہ عمل کریں. اور اس گیجٹری کا توڑ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ویل اکوپڈ ہو, اور سیکنڈ یہ گیجٹری کی جو بلیک مارکیٹ پہ ایزی اویلیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور US کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ویپنز ہیں وہ وہاں سے ان کا ریکور کرے. بالکل. آخر میں مارنگ بلوچ کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے اب کوئی دو رائے نہیں رہی. یہ بات اب پروون ہے کہ مارنگ جو ہے وہ ان کی BYC رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ مکمل طور پہ ٹیررسٹ کا جس طریقے سے ایکٹیو آپریشن میں ٹرین حادثے میں جو ٹیررسٹ مارے گئے ان کی لاشوں کو آکوپائی کرنا, ہسپتال کے اندر, ہسپتال جنگوں میں محفوظ ہوتے ہیں طلعت بھائی, یہ ہسپتال کے اندر گھسنا, زبردستی جتھے لے کر وہاں سے مورچری سے ڈیڈ باڈیز کو نکالنا, تو یہ, اور پھر 26 اگست ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کی, پھر ٹرین حادثہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں, اور یہ اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سوشل مینوورنگ,
جو میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا اینڈ وائلنس، یہ 3 ٹولز ہیں جو پاکستان کو توڑنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے جو سوشل منور کا ٹول ہے اور جو سوشل میڈیا کا ٹول ہے وہ یقیناً مارن لیڈ کرتی ہے۔ اب عدالتیں ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گی۔ I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، چیف منسٹر بلوچستان ہم سے بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے۔ پروگرام ہمارا جاری۔ آئے ناظرین، سیاسی معاملات کو بھی ہم نپٹا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، نواز لیگ کی طرف سے ان کا شکریہ۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، تحریک انصاف کی طرف سے ان کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کل آرمی چیف کا ایک بڑا دھواں دھار ایڈریس سنا، آج اس کی بڑی دھوم ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جو لوگ فوج کے ادارے کو اس کی تذلیل کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ہم ذرا ساؤنڈ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا آپ کا تجزیہ لیں گے۔ کیا واقعتاً یہ ڈٹرمنیشن جو ہے کہ ہم نے اس مرتبہ معاملات کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، یہ ڈٹرمنیشن پکی ہے یا ایک کنونشن کے خطاب تک محدود تھی؟ سنائیے جی۔ آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو، those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے، he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan۔ تو کس کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ کے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے آرمی چیف کی جو لائیو کی سپیچ ہے یہ 2 دفعہ سنی ہے۔ ایک جب وہ تشریف لائے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پارلیمنٹ کو بریف کرنے کے لیے، اور جس میں سے پی ٹی آئی جو ہے اس سیشن کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، میں اس سیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی جو ہے ان کا مائنڈ بالکل کلیئر تھا، اور وے فارورڈ کیا ہے، مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اور کل بھی میں موجود تھا اس کنونشن میں جس میں آرمی چیف نے یہ خطاب کیا ہے۔ دیکھیں، 2-3 باتیں اس میں جو ہے نا وہ بڑی کلیئر جو میں نے محسوس کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہی از ناٹ سیکیئرڈ آف اینی آبسٹیکل جو کہ اب پاکستان کی ترقی کے راستے میں کوئی کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، یا ان سازشوں کو جو اس وقت ہو رہی ہیں، اس ریجن میں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، یا دور بیٹھے ممالک کوئی کر رہا ہے، یا ان قوتوں سے یا ان فورسز سے جو پاکستان مخالف ان کمپینز کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو دشمن ہے اس کی جو اس موقف کی تائید کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کا دشمن ہے۔ نیٹ بہت وائڈ ہو جاتا ہے نا، مطلب اگر آپ تشریحاتی طور پہ دیکھیں اس میں تو پھر آپ کسی پر بھی تشریح لاگو کر کے کسی کو بھی نیٹ میں پھنسا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں کس کا حوالہ تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ دہشت گردی کی ایک لہر سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہم اپنی سویلین کی بھی انسانی جانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے آرمی کے جوان اور افسران وہ بھی شہادتیں دے رہے ہیں اور اس جنگ سے لڑ رہے ہیں، اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے انشاءاللہ ختم کر کے چھوڑنا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور اوور کم کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اوور کم کیا ہے، دس ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ اینڈ دین اگین ہی سیڈ کہ ہم نے وہ آپریشن تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن ہم نے ان دہشت گردوں کے خلاف جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ وہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، لیکن وی آر آن اٹ اینڈ وی آر آفٹر دیم۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کو اسپیسیفائی کریں۔ دیکھیں، اس ریجن میں پاکستان کا جو دشمن ہے وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہے۔ بلوچستان میں انڈیا جو ہے وہ کس طرح وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو بین الاقوامی سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب میں کیا آپ کو لمبی ایک فہرست پیش کروں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی جو کہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہماری ایجنسیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈز بناتے ہیں اداروں کے سربراہوں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، دیگر ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو خلاف، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمنوں کے دوست ہیں جو بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ تو سینٹر صاحب، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آرمی چیف کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرم فورسز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، he certainly cannot be very close to Pakistan. Having said that thing، اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں جو بریکٹ میں آ رہا ہے، کیا اس بریکٹ میں اینٹ سے اینٹ بجانے والے بھی آئیں گے؟ کیا اس بریکٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے جلسوں میں یہ جو وردیے والے نعرے لگتے تھے؟
کیا وہ اس بریکٹ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور یا پھر یہ پرٹیکولر چیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا وہ سارے لوگ وہ جو کہتے تھے اس قسم کی باتیں کرتے تھے فلور پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے, کیا وہ سارے اس کیٹیگری میں آ رہے یا نہیں آ رہے؟ یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اس کے اوپر جا کے ایک بحث کرنی پڑے گی. اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے I am one of the people جس کو ہم کہتے ہیں جو آرمی بریٹ, جن کے پیرنٹس جو ہے نا وہ آرمی تھے اور ہم لوگ اسی طرح کینٹونمنٹ میں پلے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, میرے لحاظ سے اور یہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی اور اس سے پہلے بھی اور میرے خیال میں ہم سب لوگوں نے اس میں کیا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم لوگ جتنا مرضی اس آرم فورسز کے لوگوں کے جوانوں کی ہم ان کی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے, جیسے وہ جان کا نذرانہ ہمارے دے رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ان کی انوالومنٹ کی مطلب بات بنتی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہے. اب میرا یہ خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم سب لوگ مطلب ہم پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, ہم سب لوگوں نے غلط کام کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ود ڈیو ریسپیکٹ, ناٹ آپ ایز این طلعت صاحب بٹ آپ ایز این میڈیا والے, ہم ساروں نے مل کے بہت غلط کام کیے. ہمیں یہاں سے آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کب رجسٹر نہیں ہوتی؟ جب آپ بہت سارے لوگوں کے نام بیچ میں ڈال دیتے ہیں. آرمی چیف جب یہ بات کر رہے تھے, موجودہ حالات کی بات کر رہے تھے, وہ دہشت گردوں کے معاونین کی بات کر رہے تھے, فوج کو جو تذلیل کی جو کیمپین ہے جو آج کل چل رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میرے خیال کہ ماضی کا حوالہ کوئی انہوں نے دیا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا, میں رفلی یہ کہہ رہا ہوں نہیں جی, اس میں کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. there was a time when most of the things were done by one party and then there was a time when the other party and then there was a time when other party. لیکن آج کل تو وہ زمانہ نہیں ہے نا, آج کل وہ زمانہ نہیں ہے. تو اب میں تو اوور آل کر رہا ہوں نا, تو ایک ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ہمیں اگر ہم لوگوں نے اگر ہم آ جاتے خالی دہشت گردی کے اوپر, ٹھیک ہے, ہمیں دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم دہشت گردی کو کیا ایڈریس کر رہے ہیں. تو ہمیں دنیا میں جا کے ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اس ایویڈنس میں ہم نے آپ کو آئی آر اے کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایڈریس ہوا. ہم نے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ تامل ٹائگرز کو کس طرح ایڈریس ہوا. وہ ساری چیزیں ہم ایڈریس کرنے پہ آتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اس چیز کو ایڈریس کر لیں تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ترقی کا معیار آپ نے کیا اپنایا ہوا ہے کہ کس ترقی کی ٹریجیکٹری کی بات کریں, وہ کیا ہے جس کی وہ بڑی کلیئر ہے طلعت صاحب. وہ ترقی جو ہے پاکستان کی وہ بڑی کلیئر ہے. اور اس وقت جو ہمارے جو میجر سیکٹرز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہیں. اس میں آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے, اس میں آپ کا میریٹائم سیکٹر ہے, اس میں آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں آپ کی جو اوورسیز پاکستانیز اور ان کی جو اس وقت ترسیلات جو آئی ہیں اس پہ تھوڑی سی بات میں کروں گا, وہ سیکٹر ہے. مائنز اینڈ منرلز یہ سیکٹر ہے. تو یہ چند سیکٹرز جو ایسے ہیں. پاور یہ سیکٹر ہے کہ جس میں اس وقت بہت ریگرسلی کام ہو رہا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ملیں گے. بجلی کی قیمتیں سستی ہونے سے لے کے آپ کے تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ابھی بہتر ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. اور جتنے بین الاقوامی ہمارے بیرون ممالک میں جتنے ہمارے پاکستانی مقیم ہیں جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ سے زائد ہے, انہیں بار بار ان اپیلوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کی طرف سے کہ آپ ترسیلات مت بھیجیں پاکستان میں ریکارڈ ترسیلات جو ہے وہ پچھلے مہینے میں آئی ہیں مارچ میں, یعنی $4.1 ارب. اور یہ وہ ہیں جو آفیشیل فگرز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے تھرو یہ ترسیلات آئی ہیں. تو آپ کو دعا کرنی چاہیے, وہ اپیلیں کرتے رہیں تاکہ ترسیلات اگر بڑھتی آپ باقی مینز دیکھیں کہ جن سے یہ ترسیلات بھیجی گئی ہیں تو تقریباً $2 ارب مزید ہیں. یعنی یہ کل پیسہ جو پاکستان آیا ہے وہ 6 بینکنگ سیکٹر ارب ڈالر ہے. جی بالکل, ڈاکومنٹڈ 4.1 ہے اور نان ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ بھی $2 ارب ہے. یہ میں آپ کو یعنی کہ آپ کو میں بڑے باوثوق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $2 ارب اور بھی ہے. تو یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں جن میں ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں پاکستان کا تمام قرضہ انشاءاللہ ختم کریں. پھر اس کے بعد اگلے 5 سال میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو G20 میں لے کے جائیں. اور جب ہماری انشاءاللہ 100th برتھ ڈے ہو پاکستان کی 2047 تو ہم G5 میں ہوں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. اور یہی وہ خطرات ہیں
جو اس خطے میں اور بیرونی ممالک جو ہیں انہیں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے. اب سپیڈ کا تعین کرنا ہے کہ کس سپیڈ سے آگے یہ بڑھتا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ جو آپ یہ کہیں نا کہ جو ہم نے اڑان پاکستان کہا تھا, دیٹ واز تھیم جو ہم نے دیا تھا, وہ انشاءاللہ پاکستان اب رن وے سے ٹیک آف کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اچھا سینیٹر صاحب, آرمی چیف نے بڑے واضح انداز سے کہا کہ پاکستان ٹیک آف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ سوال نہیں ہے, وہ ٹیک آف کر چکا ہے, اب صرف سپیڈ کا تعین کرنا ہے. یور اسسمنٹ؟ دیکھیں, فگرز ڈو ناٹ لائی. پاکستان ابھی انہوں نے بات کی ہے 4.1 بلین کی ریمیٹنسز, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں 2022, 2023, 2024 اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس ایک مہینے کو جس کو ہم کہتے ہیں رمضان کا مہینہ. اس میں جتنے اوورسیز ہوتے ہیں 2022 میں تقریباً 700 سے 800 ملین ڈالر, مینز آلویز بلین ڈالر بٹوین اگلے عام مہینوں میں اور اس ایک مہینے میں. ہم چلے جاتے ہیں 2023 میں, اس میں چونکہ وہ آدھا آیا تھا, اس میں آیا تھا آدھا ایک مہینے میں, آدھا دوسرے مہینے میں تھا. اس میں آپ دیکھیں ان 2 مہینوں میں تقریباً 400 یا 500 ملین ڈالر کا فرق تھا دونوں, اس میں ملا کے تقریباً 900 800 900 1 بلین کا فرق تھا. پچھلے سال میں چلے جائے اس میں بھی اسی طرح کی فرق تھا ایز اپوز ٹو دی ادر ونس. اس سال بھی ایئر آن ایئر اسی طرح ہی ہے, ایک منٹ ہے نا, اسی ایک سال میں ایسا ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ وہ پورا مہینہ ایک ہی مہینے میں آ گیا, وچ از مارچ کا مہینہ. تو مارچ کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی یہاں بھیجتے ہیں, اچھی بات ہے, بھیجنا چاہیے. وہ اس کے بعد عیدیاں وغیرہ بھی بھیجتے ہیں, اچھی بات ہے. اور یہ ہر سال سے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ٹرینڈ ہے, اس ایک مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں باقی کی جو فنکشننگ ہے. دیکھیں, جب ہم جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں, لیٹس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیر آر 16 انڈیکیٹرز جو آپ اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں. اس میں ہمارے دور میں ان کے دور میں بات کر دیتا ہوں, 9 انڈیکیٹرز ایسے تھے آؤٹ آف دیس جو نیگیٹو میں تھے. ہمارے دور میں 4 انڈیکیٹرز تھے جو نیگیٹو میں تھے. آج ایز وی اسپیک 14 انڈیکیٹرز آؤٹ آف 16 آر ان نیگیٹو. 14 انڈیکیٹرز فائنینشیل انڈیکیٹر. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں, انہوں نے کراپس کی بات کی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے 4 میجر کراپس, ویٹ, میز, شوگر, ان سب میں کاٹن, ان سب میں ریکارڈ کمیاں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دوں, ساتھ بیٹھے ہیں, خود پوچھ لینا. ترقی سے فگرز بتا دوں, نہیں خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں, یہ جو ایک بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. طارق صاحب اس طرح ہے, طارق صاحب میں آپ کو ایک بات, میں ضرور اپریشیٹ کروں گا, مجھے 4 منٹ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ چاہیے نہیں ہمیں کہ جناب گندم کیا ہو رہا ہے, یہ گندم کا پروگرام نہیں ہے نا, یہ کمال کا پروگرام ہے. فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہا ہوں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ آج جو پاکستان ہے 2022 مارچ سے آپ کو اس میں کیوں پریشانی ہے, پیچھے ہے, آج بھی پیچھے, 5 سال بعد آپ پیچھے ہو گئے. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں تو فچ نے پھر ہماری کریڈٹ ریٹنگ کیوں امپروو کی؟ دیکھیں, کریڈٹ ریٹنگ بالکل کی ہے. کریڈٹ ریٹنگ کی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہوتی ہے. کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوتی ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں, کوئی ایک بات جو ملک کے مفاد میں ہو, ملک کی بہتری میں اسے ہضم ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے. اچھا, یہ بھی بتا دیتا ہوں, جو تفصیلات کا بہتر ہو رہی ہیں اس کو بھی نیگیٹو طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو B مائنس کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر یہ زکوٰۃ کا ہے. آج بھی پی ٹی آئی کے دور سے کم ہے. پی ٹی آئی کے دور میں B پلس تھا, آج B مائنس ہے. انہوں نے بہتر ہونا ہے تب یہ پہنچے گے, اور ترقی کریں گے تب یہ وہاں پہنچیں گے جہاں یہ آئے تھے کہ یار دنیا تباہ ہو گئی ہے. سنیں ایک جو کریڈٹ اعزاز ہمیں حاصل ہے نہیں پہنچے جہاں یہ کہہ کر آئے تھے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اعزاز کی بات میں جھوٹ بول رہے تھے سب سے. ڈاکٹر صاحب سن لیں نا, میں آپ کو ایک اعزاز کی بات بتا دیتا ہوں جو پاکستان کو اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی ہے کہ وہ بدتر سے بدترین زندگی گزار رہے ہیں. مختلف مسائل کا ہمارے وہ بھائی ہیں, وہ انتہائی مسائل کا شکار ہے, اس کے اوپر کتنی انتہائی مسائل کا شکار ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی انڈین مسلمان کو بیرون ملک, برطانیہ میں, US میں
کسی بل پیش کرتے ہوئے انڈیا کے خلاف، ان کے کانگریس مین کو ملتے ہوئے انڈیا کے خلاف اس اسمبلی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اعزاز ان کی جماعت کو حاصل ہے، ان کی جماعت کو حاصل ہے کہ یہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. وہاں پارلیمنٹ کے اندر نہیں، یہ فکر کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے. خدا کا دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے سب سے زیادہ اس ملک کے خلاف بات کی ہے. اس ملک کو بیچنے پہ تم کہتے ہیں، آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگ جا کے ان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بومب بلاسٹ کیا تھا 98 اور میں، ان کی 4 بندے، ان کا فورن منسٹر، دوسری ان کی بات چیف آف آرمی اسٹاف، اس وقت کا چیخنے دیں، ان کو چیخنے دیں. جب فیکٹ نہ ہو تو یہ رویہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کا. جب شرمندگی کی کوئی بات آتی ہے ان پہ پھر یہ رویہ شروع ہو جاتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگ پاکستان کے باہر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے انڈیا سے اپنا آرگومنٹ اس لیے بلڈ کیا کہ وہاں مظالم کے باوجود کوئی مسلمان بھی جو انڈین مسلمان ہے وہ نہیں کرتا. یہ نہ کیا جائے، یہ بند کیا جائے. اور آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان ممالک پوری دنیا میں جس تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، شام ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، یہ سوچیں گے سارا کچھ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کے یہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے اور افواج روکے ہوئے ہیں ان تمام سازشوں کو پاکستان میں کامیاب ہونے سے، وہ نہیں ہونے دے رہے. اور آپ لوگ جو ہے جو سازشیں کر رہے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں، آپ ان کے دوست بنے ہوئے ہیں. 1 منٹ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس چیز کو ہر وہ شخص جو پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش کرتا ہے، کسی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو پکڑ کے لٹکانا چاہیے جو بھی اس قسم کی بات کر رہا ہے. پکڑتے ہیں میں بالکل نہیں میں بالکل کہتا ہوں، میں اس بات کی میں تائید کروں گا کہ جو اس قسم کی بات کرے وہ کرے. دوسری چیز ہوتی ہے، اگر میں کوئی غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں اور میں کسی کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوں، ان دو میں فرق بھی کرنا چاہیے. نمبر 2، دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ باہر بیٹھ کے آرمی کے خلاف سازش کرتے، اس سے زیادہ غلط بیانی آپ لوگ کر نہیں سکتے. اور یہ اگر آپ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے اپنی بات کو وہ کرنا ہے جسٹ بیکاز یو ڈو ناٹ ہیو دا نمبرز ٹو فائٹ ود اس، تو پھر یہ بھی اتنی ہی غلط بات ہے. اجازت ہے صرف کوئکلی، کیونکہ ٹائم بھی ویسے ختم ہو رہا ہے. یہ پی ٹی آئی یو ایس آفیشل، اس کے اگر آپ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جا کے دیکھیں، وہ کیمپینز آپ اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آنیسٹلی میں کبھی پی ٹی آئی یا یو ایس آفیشل پہ نہیں کیا، میں کبھی نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم، میں جا کے میں پڑھ لوں گا، اگر ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیں، میں اس کے اوپر جا کے پڑھ لوں گا کہ انہوں نے کیا کہا. اس کا متن جو ہے اگر ہم اگلے پروگرام میں لا کے آپ پلیز کریں، میں پڑھ کے آ جاؤں گا. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو نقاد ہے وہ ملک دشمن نہیں ہے، لیکن تنقید کی آڑ میں ملک دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو ایگری آن اے فارمولا آن دس. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر. آپ کا بہت شکریہ. اگلی مرتبہ ملیں گے تو پی ٹی آئی یو ایس کے مجھے پہلے بتا دینا، میں پڑھ کے آؤں گا اور میں اس کے بعد میں آنیسٹلی آپ سے بات کروں گا. میں آنیسٹلی بات کروں گا. ان کی معصومیت پہ میں نہیں، میں نے نہیں پڑھا. I am not on social media. میں سوشل میڈیا، دیکھیں سوشل میڈیا میں ہر ایک بندہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، اس وجہ سے میں پڑھ کے آؤں گا نا. میں نے نہیں پڑھا، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں آفیشل. کیا بسنت واپس آ رہی ہے یا جو پتنگ بازی کرتے ہیں ان کا مقدر جیلوں کے اندر ہی ہے؟ ہمارے پاس کامران لاشاری صاحب موجود ہیں، ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور، اور پاکستان کی ترقیاتی اور ثقافتی دنیا میں ایک بڑا نام. ان کا بہت شکریہ. کامران صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کنفیوژن ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے پتنگ بازوں کی ٹنڈیں کر رہے ہیں، سر مونڈ رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں یہ اندیے مل رہے ہیں کہ شاید اگلے سال بسنت کی تیاری بھی ہے، تو پالیسی کہاں پر ہے؟ دیکھیے، چونکہ 15 سال 17 سال سے یہ بند رہی ہے تو اس لیے وہ پولیس اپنی اسی ڈگر پر ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ، ان کی ایک جوائنٹ میٹنگ میں جو کہ لاہور کے ہیریٹیج ریوائول کے بارے میں تھی، اس میں اس چیز کا برملا اظہار کیا گیا کہ ہمیں جہاں تاریخی عمارتوں کو بحال کرنا ہے لاہور کی، وہاں اس کی ثقافتی پہچان، سرگرمی اور اس کے جو خاص الخاص فیسٹیولز ہیں جن میں سر فہرست بسنت ہے،
اس کو بھی بحال کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہوئی ہے، اس پر ہم 2-3 میٹنگز بھی آپس میں کر چکے ہیں. اور لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اب انشاءاللہ جو سر منڈے جائیں گے وہ ان لوگوں کے ہوں گے جو اس بسنت کو خراب کرتے ہیں، یعنی جو ایسی ڈینجرس خطرناک ڈور جو تندی والی ہے اس کو بنانے والوں کے اب انشاءاللہ برے دن آئے ہیں. کیونکہ اصل تو زور آنا چاہیے ان پر جو اس میں ایک کرمنل ایلیمنٹ لے کر آئے ہیں، ایک ایسی خطرناک دھاتی ڈور لے کر آئے ہیں. تو اس سارا زور اب اس پر ہوگا. پولیس کے ساتھ بھی، سی سی پی او لاہور، ڈی سی کمشنر کے ساتھ میری میٹنگز، ہم سب مل کر، اور بھی بہت معتبرین اس میں شامل ہیں، ساروں نے اس پر اپنے اظہار خیال کیا ہے اور جائزہ لے رہے ہیں ایک تفصیل. The good thing is کہ we have full 1 year with us. You see, ہم کوئی جلد بازی میں اجرت میں کام نہیں کر رہے، اور حکومتوں نے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں دیتے، لیکن یہ بہت اچھا ہوا کہ 1 سال پہلے یہ بات ہوئی ہے. تو we are getting geared up and ready in every sense, which means SOPs, mechanisms, اس کے do's and don'ts، اور سخت سے سخت سزائیں اور پابندیاں، بندشیں، اور ایک خاص علاقہ، ایک خاص 2-3 روز اور اسپیسیفک ایریاز، تاکہ ایک محفوظ بسنت جو ہے ہم وہ ثابت کر کے دیں کہ ہم ایسی قوم ہیں، ایسی ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس ہیں، ایسی سوسائٹی ہیں کہ جو اپنے فیسٹیولز کو ختم نہیں کرتی. اس کو we don't kill those, we revive and we relive those. لاشاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے کنفیوژن کو دور کیا. ناظرین ذرا چلتے ہیں قاسم ارشد کے پاس، نمائندہ سمر ٹی وی لاہور. قاسم، ابھی لاشاری صاحب نے بڑے واضح انداز سے بتا دیا کہ جو تاریخی ورثہ ہے اس کو ریوائیو کرنے کا جو کام ہے تو میاں نواز شریف نے خود بھی سنبھالا ہوا ہے، اور لاشاری صاحب جو ہیں وہ خود اب 1 سال تیاری کریں گے. تو لاہور کے ذرا سینٹیمنٹ کو آپ بتائیے گا کہ ایک طرف تو پتنگ بازوں کے خلاف بڑی سرگرمی کے ساتھ پولیس برسر پیکار ہے، اور دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. جی دیکھیں سر، لاہور میں چونکہ لاہور کا بہت بڑا جو ہے یہ فیسٹیول رہا ہے بسنت، اور پولیس اور جو پتنگ بازی کرنے والے ہیں ان دونوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ ہمیشہ سے ہی جاری رہا ہے، جب سے بسنت پر باقاعدہ طور پر پابندی لگی. تاہم جو کل کی جو بند کمرہ اجلاس ہوا تھا بسنت منانے کو لے کر، اور اس کی جو باقاعدہ کمیٹی تھی، ان کے ممبران جن میں ڈائریکٹر جنرل وال سٹی اتھارٹی کامل لاشاری، ان کے ساتھ ساتھ سی سی پی او لاہور سمیت جو لاہور کے جو تنظیمی عہدے داران بھی تھے وہ بھی اس میں اکٹھے ہوئے تھے. اور جس میں باضابطہ طور پر بہت سی تجاویز، جس میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جو ڈور ہوگی یہ PCSIR کی لیبارٹری سے باقاعدہ منظور شدہ اور باقاعدہ طور پر کسی ایک برانڈ کی ڈور یا کچھ برانڈز کی ڈور ہوں گی جو ظاہری طور پر جو ہے وہ کسی بھی نقصان کا پیش خیمہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دھاتی ڈور کو لے کر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ کس طرح دھاتی ڈور کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کا استعمال کو ممکنہ طور پر مکمل طور پر ختم کیا جائے، محفوظ بسنت تاکہ یہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجلاس تھا اس میں 2-3 چیزیں اہم امور پہ جو بات ہوئی، اس میں ایک یہ تھی کہ ایک تو جون کے دوران جو ہے وہ اس کی تھوڑی ریہرسل کچھ علاقوں میں، کسی محفوظ علاقے میں اس کی ریہرسل کی تجویز بھی زیر غور تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بسنت ہوتی ہے تو اس میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل بغیر روڈ پر جو ہے بغیر روڈ کے جو ہے سڑک پر آنے پر پابندی جو ہے اس کی بھی تجویز زیر غور تھی. جبکہ اس کے ساتھ جو چونکہ عدالتوں کی جانب سے حکم نامے بھی جاری کیے گئے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ قانونی مشاورت بھی کی گئی کہ کس طرح قانونی انداز سے ان جو عدالتی فیصلے ہیں ان سے جو ہے وہ دوری اختیار کی جائے، یا ان فیصلوں سے فائدہ لیا جائے قانونی جنگ کے بعد. اور اس کے ساتھ جو لاہور ہے، لاہور ہمیشہ سے ہی بسنت منانے کا جو ہے وہ انتظار کرتا رہا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ بسنت ہو. اور فائنلی جو ہے وہ تجاویز جو مکمل ہوئی ہیں اس کا حتمی فیصلہ تو حکومت پنجاب کی جانب سے باضابطہ طور پر کیا جائے گا. تاہم بسنت منانے کو لے کر اور بسنت کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے مکمل طور پر اپنی تجاویز اور اپنی جو تمام تر ان کے جو SOPs تھے اس کی تمام تر بات کر لی ہے. اور ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ بسنت کے لیے موزوں وقت جو ہے موسم بہار یعنی
آئندہ جو سال ہوگا اس میں فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے دوران 2 یا 3 دن جو ہے وہ اس کی بسنت کے لیے جو مختص کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے لاہور کے مخصوص علاقے جس میں لاہور کے اندرون شہر جو ہے وہ سر فہرست ہوگا، جہاں پر باضابطہ طور پر بسنت بھی منائی جائے گی، جبکہ لاہور کے دیگر علاقوں کو بھی جو ہے محفوظ بسنت منانے کے حوالے سے اس پر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تجاویز زیر غور ہوئی۔ بہرحال عدالت کی جانب سے بھی جو فیصلے موجود ہیں اس پر قانونی چارہ جوئی ہوگی، اور عدالتی لیگل معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے ہوں گے۔ اچھا قاسم، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے خود کبھی پتنگ بازی کی ہے کہ نہیں کی؟ جی بالکل، میں نے پتنگ بازی کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 15 سال پہلے ہم جو ہے جب بسنت کا فیسٹیول ہوتا تھا تو ہم لاہور کے اندرون شہر میں موجود ہوتے تھے اور رات بھر جاگتے تھے، ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا، باربیکیو ہوتا تھا اور پتنگیں اڑاتے تھے۔ بعض اوقات اگر پتنگ نہیں ہوتی تھی تو پتنگ کوئی لوٹ بھی لیتے تھے، اور وہ لوٹی ہوئی پتنگ بھی جو ہے اس کو ڈور لگا کے، بٹ کبھی دھاتی ڈور استعمال نہیں کی تھی، کبھی وہ ڈور استعمال نہیں کی تھی۔ تو جو بھی پتنگ باز ہے اس کو پتہ ہوگا کہ جو محفوظ بسنت کا تصور ہے یہ ایک بڑا ٹرکی تصور ہے۔ آپ پتنگوں اور ان کے ساتھ جو لٹکی ہوئی ڈور ہے اس کو محفوظ علاقوں تک محدود نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیسے کریں گے، اور صرف لاہور میں نہیں ہوگا، پاکستان بھر میں ہوگا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔